नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह मोमिन आयत या सूरह गाफिर आयत नंबर 21। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के बारे में और अजाब के बारे में हमें बताते हैं कि वो जल्द ही आने वाली है और करीब आ लगी है, और उस वक्त जो है हमारी हालत क्या होगी, हमारी सिचुएशन क्या होगी, फिर जिसने जो है बुरे अमल किए उनका अंजाम क्या होगा। तो उन लोगों की तरह होगा जो इनसे पहले गुजर चुके, पहली जो कौमें आई हैं उनकी तरह ही उनका अंजाम होगा, जैसे कि उन्होंने झुटलाया। और अभी इसमें देखें, जैसे कि बताया जा रहा है आयत नंबर 21 में, अवलम, और क्या नहीं। अब किससे कहा जा रहा है? ये मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो जमीन पर सैर करा करते थे, चलते थे, फिरते थे, और जहां जहां अजाब आया था उन अजाब वाली जगहों को देखा करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो उससे इबरत हासिल नहीं कर रहे थे। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं, अवलम, और क्या नहीं, यसीरू, वो चले फिरे, सारा यसीरू से यसीरूना था, नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से। और जब लम आ जाता है फेले मुजारे के आगे तो नेगेटिव माजी मनफी के मायने कर देता है। क्या नहीं वो चले फिरे फिरे फिल अर्दी, जमीन में, फयंजुरू, तो वो देखते, नजरा यंजुरू से, कैफा, किस कैसा, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्लदीना, उन लोगों का जो कानू थे, काना यकूनु कुन से, कानू थे, मिन मिन कबलिहिम, उनसे पहले, कानू थे वो, अशद्दा सख्त, शदीद, शद से शद्दा सख्त, मिनहुम उनसे, कुव्वतन ताकत में, व आसारन और आसार में, फिल अर्दी जमीन में, फ़अख़ज़हुम, तो पकड़ लिया उन्हें, अखजा या खुजू से, अखज़हुम, तो पकड़ लिया, फेले माजी है या खजा, पकड़ लिया उन्हें, अल्लाहु, अल्लाह ने, भी जुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, जन्ब की जमा जुनूब है, वमा, और नहीं, काना था, लहुम, उनके लिए, मिनल्लाही, अल्लाह से, म्यू वाक, मिन मतलब से, वाक, मिन का मतलब कोई भी होता है या से भी होता है, वाक मतलब बचाने वाला, कोई भी बचाने वाला, यानी अल्लाह के अजाब से कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। वाव काफ या से बनाए, वका यकी से, वाकिन बचाने वाला। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करके कि क्या आपकी रिसालत को झुटलाने वाले कुफार ने, काफिरों ने, अपने से पहले रसूलों को झुटलाने वाले कुफार की हालतों को इधर देखा नहीं, चल फिर कर नहीं देखा, जमीन में सैर करके नहीं देखा, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, उनसे ज्यादा माल और औलाद थी, उनसे ज्यादा आलीशान घरों में वो रहते थे, उनसे ज्यादा, और जबकि वो उनके उनके जो वो ताकत में भी ज्यादा थे और आसार में भी ज्यादा थे, मतलब उनके आसार देखें, उनके जो आलीशान इमारत थी और जो उनके खंडर थे वो अब तक भी मौजूद हैं। और किस किस कदर उनकी जो है स्किल थी, उनको बनाने का तरीका था, जैसे हम फिरौन, जैसे हम इजिप्ट में देखते हैं, पिरामिड्स वगैरह देखते हैं पुराने जमाने के जो बने हुए हैं, किस कदर वो बने हुए हैं, उनके आसार आज भी मौजूद हैं जमीन में। तो क्या वो देखते नहीं? और किस तरह अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया, अचानक उनके ऊपर अजाब आया अल्लाह ताला का, और उनको पकड़ लिया, जो उनकी जो है बड़ी बड़ी उम्र भी थी, यानी बड़ी बड़ी उम्र वाले भी थे ये, और उनकी गुनाहों की वजह से उन पर अजाब आया, और फिर कोई भी नहीं था कि जो उनको उनके अजाब से बचा पा, अल्लाह ताला के अजाब से बचा पाए। ठीक है, जैसे कि वो बड़ा नाज करते थे ना, बड़ा गुमान करते थे, गैरुल्लाह को मानते थे कि ये हमें अल्लाह ताला के अजाब से बचाएंगे, ये हमें सिफारिशी, हमारे लिए ये सिफारिश करेंगे, तो कोई नहीं हुआ अजाब के वक्त जो उन्हें बचाता। जालिका, ये भी, अन्नहुम, इस वजह से कि बेशक वो, कानत थे, काना यकूनु कुन से, कानत थे, या इस वजह से कि कानत थी, तातीहिम, आते उनके पास, कानत जो है फीमेल का सीगा है, काना यकूनु, ता के आखिर में जो ता है, ता के ऊपर जज़म है, इससे पता चल रहा है कि ये फीमेल का सीगा है।
تو اور کیوں لگایا گیا ہے؟ رسول ہے آگے، رسول جو ہے کیا ہے؟ وہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے آگے فیمیل کا صیغہ لایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ تھے تأتیہم، آتے ان کے پاس، اتا یا اتی سے، تأتی مضارع، آتے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، تو فیمیل کا صیغہ جمع مکسر کی وجہ سے، بروکن پلورل کی وجہ سے لایا گیا ہے، بالبیناتی، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، فاخذہم، تو پکڑ لیا انہیں، اخذا یاخذو سے فعل ماضی، پکڑ لیا انہیں، اللہ، اللہ نے، انہ، بے شک وہ، قوی، بہت طاقت والا ہے، شدید، سخت، العقاب، سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس رسول آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی طرح رسول آئے ان کے پاس، ساری قوموں کے پاس رسول آئے، یہ جمع ہے، بہت سارے ہر امت کے پاس رسول بھیجے گئے، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، واضح دلیل، صاف صاف روشن حجتیں، پروف، ریفرنس، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، کائنات کے میں بکھری ہوئی نشانیاں، یہاں تک کہ معجزات، ان کے ساتھ معجزے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، اور کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہیں، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے سارے معجزے تھے کہ وہ پیدائشی اندھا جو ہوتا تھا اس کو بھی صحیح کر دیتے تھے، کسی بھی پرندے میں روح پھونک دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوہڑ والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن یہ سب، ان سب کو کیا بتا دیا انہوں نے؟ جادو بتا دیا، اور اس کا انکار کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سزا جو تھی وہ بہت سخت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری سزا اور میری پکڑ کتنی سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ پوری قوت والا، یعنی شدید العقاب، پوری قوت والا، سخت پکڑ والا، شدید عذاب دینے والا ہے۔ ولاقد، اور در حقیقت، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، آیت کی جمع آیات ہے، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، سلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ، یعنی اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے باقی رسولوں کے اب کس سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ ان پر پریشان مت ہو، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اور فرعون کے پاس بھیجا، اور بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھیجا، قبطیوں کے پاس بھیجا، اور وہ جو ہیں کس قدر سخت تھے، کس قدر کی طاقت میں بھی زیادہ تھے اور سخت تھے وہ۔ اور میں نے ان کو پوری پوری نشانیاں، دلیلوں کے ساتھ بھیجا، یعنی 9 نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں یہ، اور وہ احکام بھی ہو سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ الا فرعون، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، و حامان، اور حامان، اور قارون، اور قارون کی طرف، فقالو، تو انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا، کذاب کس کو کہتے ہیں؟ سخت جھوٹے کو، استغفر اللہ، اپنے رسول کو کہا، کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ فرعون مصر میں آباد قبط جو تھے ان کا بادشاہ تھا، قبطیوں کا بڑا ظالم اور جابر تھا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو اپنا ان کا رب کہلواتا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، ہے نا؟ کیسے مردوں کو جو ہے مار ڈالتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور حامان کون تھا؟ اس کا وزیر خاص تھا، سب سے قریب تھا۔ اور قارون کون تھا؟ اپنے وقت کا سب سے مالدار ترین آدمی تھا۔ تو ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان سب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، اور جادوگر بتا دیا۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آئے، پھر جب، جاءہم، وہ لایا ان کے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے، جاء مطلب ہوتا ہے آنا، ہے نا؟ اور آنا، اور جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لانا، تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لانا، لایا، پھر جب، یا تو جب، جاءہم، وہ لایا ان کے پاس، بالحق، کی حق کو، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالون، انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر دو،
قتلا یقتلو اقتل اقتلو قتل کر دو ابناء بیٹوں کو الذین ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے معاہو اس کے ساتھ وستحیو اور زندہ رہنے دو استحیا یستحیی سے بنا ہے وستحیو زندہ رہنے دو نساءہم ان کی عورتوں کو وما اور نہیں قیدو چال الکافرین کافروں کی اللہ مگر فی دلال مبین فی دلال گمراہی میں دلہ یدلو سے بنا ہے گمراہیوں میں. تو یہاں پر وہ فرعون کی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا سخت تھا. وہ بادشاہ تھا, اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ان سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں تھی, اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا جاتا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بالکل الگ تھے اور بہت زیادہ تنگ تھے. بادشاہ, ایسے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تھا جو بہت ظالم تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں سے تھے, غلام قوم میں سے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار قوم میں سے تھے, بنی ہاشم میں سے تھے, قریش ہے نا, بنی ہاشم میں سے تھے, قریش میں سے تھے. تو اور سرداروں کی طرف بھیجا گیا, عرب کی طرف بھیجا گیا رسول اللہ کو, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. تو اور زیادہ اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی بول نہیں پاتے تھے, کلیئرلی دعوت بھی نہیں دے پاتے تھے, تو کیا کہا کہ دیکھو انہوں نے جو ہے کس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اتنا سخت تھا کہ سب مردوں کو مار ڈالتا تھا, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, اور ان کی ساری چال صرف اور صرف گمراہی والی تھی, دلالت والی تھی, گمراہی والی تھی. وقال اور کہا فرعون نے, اب یہاں پر فرعون کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور کہا فرعون نے ضرونی چھوڑو مجھے, چھوڑ دو مجھے, ضرونی وزرا یزیرو زر سے ضرونی تم سب چھوڑ دو مجھے, نون وقایا ہے یہ, اقتل میں قتل کروں, قتلا یقتلو سے اقتل میں قتل کر دوں, موسیٰ علیہ السلام کو, ولیدعو اور چاہیے کہ وہ پکارے, یدعو دعا یدعو سے چاہیے کہ وہ پکارے. اب دیکھیں یہاں پر لام کی یہ جو جزم کے ساتھ لام آیا ہے نا, تو اس میں جو ہے چاہیے کے میننگ دیتے ہیں, چاہیے کہ وہ پکارے رب بہو اپنے رب کو, انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں, خافا یخافو سے میں ڈرتا ہوں, ان کے یبدلا وہ بدل دے گا, بدلا یبدلو سے یبدل وہ بدل دے گا, دینکم تمہارے دین کو, او یا ان یہ کہ یظہرا وہ پیدا کر دے گا, پھیلا دے گا, ظاہر کر دے گا, پھیلا دے گا, یظہرا اظہرا یظہرو سے بنا ہے یہ, اور یہ را پر زبر آیا ہے ان کی وجہ سے, وہ پھیلا دے گا فی الارضی زمین میں, الفساد فساد کو. تو یعنی کیا کہا فرعون نے کہ مجھے چھوڑ دو میں قتل کر دوں, یعنی اب وہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے, واز کر رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا, اور پھر میں اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے, اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے. اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے, یعنی اپنی قوم کو واعظ اور نصیحت کر رہا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے, یا وہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے. تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا تھا. اس نے کہا نا کہ مجھے چھوڑو, اندر ہی اندر ایمان کی لہر دوڑ رہی تھی. تو کہ میں جو ہے اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انی بے شک میں میں نے پناہ لی, آزا یعوذو سے عزتو میں نے پناہ لی, بربی اپنے رب کی, ربکم اور تمہارے رب کی, من کلی متکبرین, من مطلب سے کل ہر متکبر سے, یعنی ہر تکبر کرنے والے سے, ہر گھمنڈ کرنے والے سے. تکبرا یا تکبرو سے بنائیں. لا یؤمنو جو نہیں مان لاتا, بیومن دن پر, الحساب حساب کے دن پر. یعنی کیا کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے
کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ جو مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ میں تو اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، یعنی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور ہر اس متکبر سے جو ایمان نہیں رکھتا. تو کیونکہ فرعون جو ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ فرعون جو ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگی. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو دعا پڑھتے تھے، اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. مسند احمد میں آتا ہے، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابل میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی یہ کہا جاتا ہے کہ پھر یہ بات کسی نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دی تھی کہ فرعون جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا، پہلے بھی جو ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کافی جگہ مدد بھی کی گئی. جب بھی فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے بچا دیا. اور کسی شخص نے جب یہ خبر دی، یعنی اب دیکھیں نا کہ آیت نمبر 28 میں وقالا اور کہا، رجل ایک مرد نے، مؤمن مومن نے، من آل فرعون آل فرعون میں سے، یکتم جو چھپاتا تھا، کتما یکتمو سے، یکتمو وہ چھپاتا تھا، ایمانہ اپنا ایمان، اتقتلونا کیا تم قتل کر دو گے، قتل یقتلو سے، رجولن ایک آدمی کو، ان کے یقولا وہ کہتا ہے، قالا یقولو سے، یقولا وہ کہتا ہے، ربی یا میرا رب اللہ اللہ ہے، وقد اور در حقیقت جاءکم وہ لایا ہے تمہارے پاس، بالبیناتی واضح دلیل، کھلی ہوئی نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر یکو ہے وہ کاذباً جھوٹا، فعلیہ تو اسی پر ہے، مطلب تو علیہ اسی پر ہے، کذبہ اس کا جھوٹ، وَإِنْ اور اگر یکو ہے وہ صادقاً سچا، یوسبکم پہنچے گا تمہیں، اصابہ یوسیبو سے، یوسبکم پہنچے گا تمہیں، بعدو بعد، الذی وہ جس کا، یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، وعدہ یعیدو سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، ہدا یہدی سے، من اسے جو ہوا وہ مسرف حد سے بڑھنے والا ہے، اسرفا یسرفو سے، مسرف حد سے بڑھنے والا ہے، کذاب بہت جھوٹا ہے. یعنی فرعون جو ہے جب چالے چل رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، تو اس وقت اب دیکھیں کہ ایک آدمی تھا، فرعون کے اندر سے ہی ایک آدمی تھا، اور وہ مومن تھا، یعنی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، مومن تھا. تو وہ سمجھا رہا ہے فرعون کو کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جو صرف یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی تم اس کو مارو گے. مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر آگے پڑے گا، ہے نا، اور اگر وہ سچا نکلا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، اور یعنی جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا. اور اللہ ہدایت نہیں دیتا حد سے گزرنے والے کو اور جھوٹے کو، کذاب کو، بہت جھوٹا، یعنی جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو سخت عذاب دے گا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب جگہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، دشمن پیدا ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ لگی ہوئی ہے، اور اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں سے اندر سے ہی ایک شخص ان سے بولتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں انسان، تبلیغ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے صفوں میں سے بھی ہمدرد پیدا کر دیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ مومن شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، وہ اس کے دربار میں بہت اہم پوزیشن پر تھا، وہ درباریوں اور فرعون کے بہت مقرب لوگوں میں سے تھا جن پر فرعون بہت ٹرسٹ کرتا تھا. اب دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسی شخص نے خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. اور پھر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا بھی دیا، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا بھی لیا.
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آل فرعون میں سے ایک تو یہ مرد ایماندار تھا، اور دوسرا فرعون کی بیوی جو تھی وہ ایمان لے کر آئی تھی، تیسرا وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہیں قتل کرنے کا ہو رہا ہے. یعنی جب پہلے قتل کی خبر دی تھی نا، جب دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک کا قتل ہو گیا تھا، یہ اپنے ایمان کو چھپاتے رہتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں سن کر یہ جو ہے اپنی ایمان کو چھپا نہ سکے، اور ایسی باتیں بول دی فرعون کے سامنے. اور پھر دیکھیں کہ یہ کس قدر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا. اور کیا تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تھی؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک واقعہ، کئی روایتوں سے ملتا ہے جو کہ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سے بڑی ایذا مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائی، کیا تکلیف پہنچائی؟ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں بل دے کر آپ کی گردن میں ڈال کر گھسیٹنے لگا، جس سے آپ کا گلا گھٹنے لگا. اسی وقت حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، نہیں دوڑے دوڑے آئے اور اسے دھکا دے کر اس کو پرے دور پھینکا اور فرمانے لگے کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا، اسی طرح یہ آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پروٹیکٹ کر رہا ہے نا. تو دشمنوں کے بیچ میں سے بھی اللہ تعالیٰ دوست بھیج دیتے ہیں، اور بہت مخلص دوست بھیجتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کرتے ہیں، رسول اللہ کے مشن کو آگے فرماتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. آیت 29، یا قومی، یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ اب اس شخص کی بات چل رہی ہے، اس وقت اس شخص کی جو مومن ہے وہ اپنی بات آگے بڑھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اس نے کیا کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو صرف اتنا کہتا ہے کہ اپنا رب وہ صرف جو اللہ کو بتاتا ہے، صرف اس بات پر، اور وہ اس کی دلیلیں بھی پیش کرتا ہے. تو اچھا مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سزا دے گا. اگر وہ سچا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی عقل مند تھا. پھر کیا کہتا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم. یا قومی، اے میری قوم، لکم، تمہارے لیے، الملک، بادشاہت ہے، الیوم، آج، ظاہرینا، کہ غالب ہو، ظاہر ہو، ظاہرین، غالب ہو، اوپر ہو، ظاہر ہو، فی الارضی، زمین میں، فمن، تو کون، ینصرو، مدد کرے گا، نصرا، ینصرو سے، ینصرو، کون مدد کرے گا، نہ ہماری، نہ یہاں پر ضمیر آئی ہے، ہماری، من باسی، عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، ان جاءن، اگر جاءنا، وہ آ گیا ہمارے پاس، جاء یجیء سے، وہ آ گیا نہ ہمارے پاس، قالا، کہا، فرعون نے، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، یہ نہیں میں دیکھتا تمہیں، ارا یوری سے، یہ دکھانے میں آیا، نہیں میں دکھاتا، ماں کا یہاں پر نہیں کیوں کرا ہے؟ کیونکہ آگے اللہ ہے. نہیں میں دکھاتا تمہیں، اللہ مگر، ماں جو، ارام میں دیکھتا ہوں، وما، اور نہیں، اہدیکم، میں دکھاتا تمہیں، یا رہنمائی کرنا، دکھانا، ہدایت دینا، ہدا یا ہدی سے، اہدی، میں دکھاتا تمہیں، اللہ مگر، سبیلا، راستہ، رشاد، بھلائی کا. اب یہاں پر کیا کہا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، یعنی وہ مومن شخص جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، کہ آج تم ظاہر ہو، آج تم سب سے آگے ہو، آج آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے غالب کر رکھا ہے ہر جگہ. اگر یہ مان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو کون ہمیں بچائے گا، کون ہماری مدد کرے گا، یا کون تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا؟ یعنی ساری قوم کو وہ شخص سمجھا رہا ہے، وہ مومن شخص سمجھا رہا ہے. اس پر فرعون کیا کہتا ہے؟ اس پر فرعون کہتا ہے
کہ جو میں تمہیں باتیں بتاتا ہوں، جو میں تمہیں دلیلیں دیتا ہوں، جو میں تمہیں واعظ اور نصیحتیں کرتا ہوں، وہ اور میں تمہیں وہ بھلائی والی ہے، میں تمہیں بھلائی والا راستہ دکھاتا ہوں، یعنی اپنے راستے کو وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے؟ بھلائی والا راستہ بتا رہا ہے وہ. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، خافا یا خافو سے یعنی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر مثل یوم الاحزاب، اس مثلا یعنی مانند یعنی مثل یا طرح یوم دن کے الاحزاب جو باقی گروہوں کے، جو گروہ گزر چکے. احزاب کس کو کہتے ہیں؟ حزب کی جمع ہے، طاقتور گروپ کے لیے یہ آتا ہے. یعنی اب وہ جو مومن ہے نصیحتیں کر رہا ہے نا فرعون کو اور باقی لوگوں کو، نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس پر وہ اپنی نصیحت جاری کر کے کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور اپنی سرکشی پہ اڑے رہے تو مجھے ڈر ہے کہیں پچھلی قوموں کی طرح، جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی طرح تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کو دیکھ لو. جیسے کہ وہ آگے کہہ رہا ہے مثل دعبی، حالات، دعب کس کو کہتے ہیں؟ حالات کو. یا مانند یا طرح، مثل حالت القومی قوم نوح کی، و عاد اور عاد، و سمودا اور سمود، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد ہے، وما اور نہیں ہے اللہ یریدو ارادہ رکھتا، ارادہ یریدو سے ظلمن ظلم کا، للعباد اپنے بندوں پر، للعباد بندوں پر، عبد کی جمع عباد ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص تھا بہت نالج رکھتا تھا، اس میں بصیرت تھی، پچھلی قوموں کی باتیں کر رہا ہے. پچھلی قوموں کی باتیں کون کرتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہو اپنی کتاب کی، یعنی اس کو اپنی کتاب کی بھی نالج تھی، اس لیے وہ اس کی ایسی باتیں کر رہا ہے. پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے. پھر قوم قوم کو نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے. پھر خبردار کر رہا ہے، اس کا طریقہ دیکھے، پھر خبردار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ بھی نہ آ جائے. پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کے بارے میں یاد دلاتا ہے. یہ ہوتا ہے نصیحت کرنا. کتنی اس کی باتوں کو، اس کے واعظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ بات ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی. تو اس کی باتوں کو دیکھیں کہ کیسے وہ نصیحتیں کر رہا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کہ وہ کس قدر سچے ہیں، یا اگر جھوٹے ہوئے تو کیا کیا انجام ہوگا، ہے نا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے. ان کی ذات کے بارے میں نعمتیں یاد دلانا، پھر خبردار کرنا، پھر پچھلی قوموں کے بارے میں بتانا، پھر نصیحتیں یاد دلانا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ دیکھو باقی قوموں کی طرف دیکھو، کتنی ساری قوم گزر چکی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور کیسا ان کے اوپر عذاب آیا. کوئی کوئی نہیں تھا کہ جو ان کو بچا پائے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ یا قومی، اور اے میری قوم، انی بے شک میں اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں، خافا یا خافو سے، علیہم تم پر، یومت تناد ایک دوسرے کو پکارنے والے دن سے. یومت تناد، نادا ینادی مطلب یہ جو مصدر اس کا ہے نا، نادا ینادی کا وہی اس کا ہے. تنادی کہتے ہیں ایک دوسرے کو پکارنا. اس لیے قیامت والے دن کو یومت تناد بھی کہا گیا. وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو پکاریں گے. اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، اہل جہنم اہل جنت کو آواز دیں گے، جیسے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے نا کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا، وہ جو کہے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو کہ تم چاہے چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، تمہارا انجام جو ہے اب یہی ہے، جہنم ہے. تو اسی طرح اس کو کیا کہا گیا؟ یومت تناد، یعنی ایک دوسرے کو پکارنے والے دن کو. فرشتے بھی پکاریں گے، جنتیوں کو جہنموں کو پکاریں گے، مخاطب کریں گے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے قیامت والے دن سے، یعنی مرنے کے بعد والے دن سے، ایک دوسرے کو پکارنے والے دن سے. جیسے کہ ایک آتا ہے کہ، اور پھر قیامت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کا بھی ڈر ہوتا ہے جو ہاں
کر پکارنے والے کا دن ہے. تو یعنی ہانک کر بھی لوگوں کو پکارا جائے گا. سور کی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور وہ پھٹ جائے گی تو لوگ مارے گھبراہٹ کے ادھر ادھر پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو آواز دیں گے. حضرت دہاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جہنم لائی جائے گی اور لوگ اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگیں گے اور فرشتے انہیں میدان محشر کی طرف واپس بلا کر لائیں گے. پھر دیکھیں یوما، جس دن، تولونا، تم پھر جاؤ گے، واللہ یولو سے تولونا، تم پھر جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیرتے پھیرتے، ادبرا یدبرو سے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، ماں نہیں ہوگا لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا. مطلب اس کی نصیحتیں دیکھیں، وہی نصیحت کر رہا ہے، کوئی بچانے والا، ومن اور جسے یدلل بھٹکا دے، عداللہ یدلو سے، یدلل لام پر اصل میں یہ جزم ہے من کی وجہ سے، لیکن زیر لگا دیا گیا آگے ملانے کی وجہ سے. تو جسے بھٹکا دے اللہ، وما فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. یعنی جس دن تم پھر جاؤ گے، پیٹ یعنی کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. اب کون کہہ رہا ہے یہ جو ہے وہی شخص کہہ رہا ہے، مومن شخص کہہ رہا ہے جو فرعون کو نصیحتیں کر رہا ہے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ ایک دوسرے سے بھاگو گے، پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگو گے اور اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور تو کیا کہتے ہیں جس کو، اور جب تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور جسے اللہ بھٹکا دے یا گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ابھی تک کس کی بات چل رہی ہے؟ اس مومن کی بات چل رہی ہے. تو اس کی نصیحتوں پر، اس کی باتوں پر آپ دھیان دینا. پھر آیت 34، وَلَقَدْ اور در حقیقت، جاءکم آیا تمہارے پاس، یوسف یوسف علیہ السلام آئے تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، بالبیناتی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، بالبینات واضح دلیل کے ساتھ، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. فما زلتم تو مسلسل رہے تم، زالا جو زالا یزیلو والا ماضی مضارع ہے اس سے بنا ہے، فما زلتم تو تم مسلسل رہے یعنی لگاتار رہے. فی شکن شک میں، کس میں؟ شک میں. اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات بتا رہا ہے کہ تم لگاتار رہے فی شک، یہ شک میں، مما اس چیز سے جو، من پلس ما، مما اس چیز سے جو، جاءکم وہ لایا تمہارے پاس، بھی اسے، حتی یہاں تک کہ اذا جب حلقہ وہ فوت ہو گیا، حلقہ یا ہلکو سے وہ فوت ہو گیا، قل تم نے کہا، قالا یقولو قل سے، قل تم نے کہا، لن ہرگز بھی نہیں، یبعثو بھیجے گا، بعثا یبعثو سے، یبعثو بھیجے گا، اللہ اللہ، من بعدہ اس کے بعد، رسولن کسی رسول کو، کذالی کا اسی طرح، یدلو بھٹکاتا ہے، عدلہ یدلو سے، اللہ اللہ، من اسے جو ہوا جو، یا وہ، مسرف حد سے بڑھنے والا ہے، اسرفا یسرفو سے، اور مرتاب شک میں پڑنے والا ہے، مرتاب شک میں پڑنے والا ہے. ارتابا ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھ چکے ہیں، ڈاؤٹ، ریب سے بنا ہے یہ، اس کے روٹ لیٹرز ریب سے بنا ہے کہ تم جو ہے جس بارے میں شک میں پڑھتے رہے. اب یہاں پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہی مل گئی تھی اور یوسف علیہ السلام جب مصر میں جو ان کا پورا ہولڈ آ گیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے دور نبوت میں بہت سے لوگ جو تھے وہ ان پر کھلے دل سے ایمان لائے تھے اور بہت سے نہیں لائے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے.
تو اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے بارے میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، شک میں مبتلا تھے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی سلطنت کو نقصان پہنچا، تو انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام چلے گئے، ہماری حکومت کھوکھلی ہو رہی ہے، ہمارا فائدہ کم ہو رہا ہے۔ پھر ان کو وہ یاد کرنے لگے یوسف علیہ السلام کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام ان سے پہلے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ تو وہ جو ہے اس وقت اس کے پاس جو ہے اس شخص کے پاس یوسف علیہ السلام کی بھی وہ تھی، صحیفے تھے یا ان کی ٹیچنگز تھی۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ کیسے تم لوگ یعنی بنی اسرائیل کہ تم لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے تھے، اور جب وہ زندہ تھے تو شک میں رہے، اور جب وہ فوت ہو گئے یعنی تمہارے پاس سے چلے گئے تو تمہیں جو ہے اپنے کھوکھلے ہونے کا یا اپنے جانے کا ڈر لگا رہا، اور تم ان کو یاد کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سزا دیتا ہے، ایسے ہی بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ کن کو، گمراہوں کو، گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 35، الذین، وہ لوگ جو یجادلونا، جادلہ یجادلو سے جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر، بغیر سلطان، دلیل کے، بغیر دلیل کے، آتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، عطا یا عطی سے فعل ماضی، جو آئی ہو ان کے ساتھ، ان کے پاس، کبورا، بڑی ہے، مقتن، ناراضگی کی بات، مقتن کل بھی آیا تھا نا، یہ بہت ناراضگی، شدید ناراضگی کے لیے آتا ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند الذین، اور نزدیک، الذین، ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، یتبعو، مہر لگا دیتا ہے، تبع یتبعو سے مہر لگا دیتا ہے، اللہ، اللہ، علی کل قلب، ہر شخص کے دل پر، کون سا شخص؟ جو متکبرین، تکبر کرنے والا ہو، جبار، سرکش ہو۔ یعنی اب کیا کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اب یہ اسی کی نصیحتیں چل رہی ہیں کہ موسیٰ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ پیغمبر بن کر آئے آپ کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، عزیز مصر بھی آپ ہی تھے، اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ کیوں بتا رہا ہے وہ فرعون کو؟ کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو، فرعون بھی تو بادشاہ تھا نا اس وقت کا، فرعون بھی بادشاہ تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا، اور جبکہ یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اپنی ساری حکومت، عزیز مصر تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن قوم نے ان کی اطاعت نہیں کی اور دنیا میں پڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور بلکہ ان کے بارے میں شک کرتے رہے، ان کی وہی نبوت کے بارے میں شک کرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم بالکل مایوس ہو گئے اور امید کرتے ہوئے کہنے لگے اب تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجے گا ہی نہیں۔ وہ قوم کہنے لگی بنی اسرائیل، ہم نے اتنا ناراض کیا اپنے پیغمبر کو، اب تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ یہ تھا ان کا کفر اور ان کی تکذیب، یعنی ان کا جھٹلانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جو کام، جو ہر کام کرنے والا ہے اور جو حد سے گزرنے والا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی مدد نہیں کرتا، اور جو شک میں پڑے رہتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں اور بنا کسی دلیل کے، تو وہ بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے نا، یہ پہلے بھی آ چکی ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نکالنا، کانٹرڈکشن نکالنا، قرآن کی آیاتوں کا مطلب بدل دینا، اور کسی کچھ کا کچھ جا کر بتا دینا، کچھ کی کچھ تفسیر بنا دینا، یہ سخت ناراضگی والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، ہر سرکش کے دل پھر بند ہو جاتے ہیں۔ وقالا، اچھا اب یہ کس کی بات تھی؟ اس شخص کی جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ اب بات یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کو کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ ہے نا؟ اب دیکھیں کہ وہ ایمان لا چکا تھا وقتی طور پر، اگر کسی مصلحت کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپاتا ہے تو اگر ایمان چھپانے میں دین کا فائدہ ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر۔ اور اور اگر ایمان چھپانے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسا کرنا پھر درست نہیں، پھر یہ حکمت کی بات ہے، پھر خود سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایمان کو اس وقت چھپایا جا سکتا ہے جب چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہو اور جان کا بھی خطرہ ہو،
اور پھر اس کے بعد دین کا جو کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، اس وقت جو ہے یہ اس ایمان کو تھوڑے دن کے لیے وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں وقالا فرعون، اب اس شخص کی بات سن کر فرعون جو ہے اب وہ کیا کہتا ہے، فرعون کی نصیحت، اور کہا فرعون نے یا حامانو، اے حمان، ابنی لی، ابنی تو بنا، یہ فعل امر ہے، ابنی با نون یا سے، بنا یا کے ساتھ آخر میں، یبنی، ابنی فعل امر، کہ تو بنا لی میرے لیے سرحن ایک بلند عمارت، سرحن کس کے لیے آتا ہے؟ بڑی عمارت کے لیے، بلند عمارت کے لیے، ایک بڑی عمارت، ایک بلند عمارت، لی علی، تاکہ میں، جیسے لا اللہ ہوتا ہے نا ایسے، لی علی، تاکہ میں ابلغو، میں پہنچ سکوں، بلغا یبلغو سے، ابلغو مضارع، تاکہ میں پہنچ سکوں الاسباب، راستوں پر، یعنی اب وہ کیا کرتا ہے، اب فرعون جو ہے حامان کو حکم دے رہا ہے کہ حامان اب میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ سکوں۔ دیکھیں نا فرعون کی سرکشی اور تکبر کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے اتنی باتیں سن کر کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ کیا کہا، میرے لیے بہت بڑی عمارت بناؤ، اینٹوں اور چونوں کی پختہ اور بہت اونچی عمارت بنا، جیسے کہ آگے آئے گا۔ اور ایک جگہ ہے کہ اس نے کہا تھا اے حمان، اینٹیں پکا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا، آیا تھا نا قرآن میں۔ پھر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قبر کو پختہ بنانا اور اسے چونے سے پکا کرنا سلف صالحین میں مکروہ ہے، کیونکہ فرعون بھی دیکھیں نا ایسی چیزوں کو، اب وہ پکی عمارت بنا رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ محل بناؤ میرے لیے، اور بہت اونچے اونچے محل بناؤ، اور کیسے، اسباب، کہ میں چڑھ سکوں، کس پر چڑھ سکوں، اسباب، راستوں پر، اسبابا، راستوں پر، السماواتی، آسمانوں کے، فاطلع، پھر میں جھانک کر دیکھوں، اطلع، فا مطلب تو، اطلع یطلعو سے، تا لام عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کہ میں جھانک کر دیکھوں، الا طرف، الہی معبود کے، موسیٰ کے، وانی اور بے شک میں، لأظنہ میں سمجھتا ہوں اسے، ظنّا یظنّو سے، اظنہ میں گمان کرتا ہوں اسے، سمجھتا ہوں اسے، کاذباً جھوٹا، وکذالک اور اسی طرح مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا، لی فرعون فرعون کے لیے، سوء برا عملی ہی اس کا عمل، وسدا اور روک دیا گیا، سدا یا سدو سے، سدا روک دیا گیا، یہ مجھول ہے ماضی، ان سبیلی راستے سے، وما اور نہیں ہے قیدو چال فرعون کی، الا مگر فی تباک ہلاکت میں، تباک، ٹھیک ہے، تباب کس کے لیے آتا ہے؟ تبابن خسارہ، ہلاکت، یعنی فرعون نے جو چال چلی تھی اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہی نکلا، تو اس لیے کیا کہتے ہیں ہلاکت میں، تباب، اس کی چال صرف اور صرف گمراہی میں ہی پڑی۔ اب کیا کہتا ہے وہ کہ میرے لیے بہت اونچی عمارت بنواؤ اور میں اس عمارت پر چڑھوں گا، اور یہ اپنے تکبر میں اور اپنے گھمنڈ میں کہتا ہے وہ۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ میں جو ہے اس پر چڑھوں گا اور میں نیچے جھانک کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، کیونکہ وہ تو، اور موسیٰ کا رب مجھے دکھے گا نہیں کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ میں تو انہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے لیے دنیاوی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، یعنی وہ جو ہے اب دنیاوی زندگی میں، یعنی اس کے لیے اس کا جو برا عمل تھا، جو وہ کام کر رہا تھا، وہ بہت اچھا سمجھ رہا تھا اس کو، کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس کام کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، اور پھر وہ راستے سے روک دیا گیا، کون سے راستے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور نہیں تھی فرعون کی چال مگر ہلاکت میں، بربادی میں، یعنی کیا ہوا، اس کا انجام برا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، پہلے اس انسان کی نصیحت سن رہا ہے، نصیحت سننے کے بعد پھر اپنی بات کرتا ہے کہ اب میرے لیے عمارت بناؤ، میں چڑھوں گا، میں جھانک کر دیکھوں گا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، مجھے تو کوئی رب نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا نا میں برا کر رہا ہوں، بس وہ کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، ہلاکت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ تباب آیا ہے نا، تابابا، تب،
ہم اس کو اس میں بھی پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب میں، ہلاکت اور خسارہ۔ وقال الذی، اور کہا اس نے، آمنا جو ایمان لایا۔ اب اس شخص کی بات واپس وہ شخص کہتا ہے، کیونکہ فرعون نے اس کی بات کاٹ کر پھر اپنی بات شروع کر دی۔ پھر کہا اس نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، اتبع یتبعو سے، اہدیکم، میں دکھاؤں گا تمہیں، سبیلا، راستہ، الرشاد، بھلائی کا۔ فرعون کی قوم کا مومن مرد، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اپنی قوم کے سرکش لوگوں سے، خود پسند لوگوں سے، متکبروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے میری بات مان لو، میرے راستے پر چلو، میں تمہیں راستے پر ڈال دوں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، حاضی الحیات الدنیا، حاضی مطلب یہ، حیات زندگی، الدنیا دنیا کی، متاع تھوڑا سا فائدہ ہے، وان الآخرۃ، اور بے شک آخرت، ہیا وہی، الدارو، وہی دارو گھر ہے، القرار، قرار کا، ہمیشگی کا۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو اب وہ اتنا سمجھدار ہے، وہ آخرت کی بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو تھوڑی سی ہے، ہمیشہ ہمیشگی جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں سب کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی اب وہ آخرت کی بات پر آتا ہے، پہلے وہ انجام سے ڈرا رہا ہے، اب وہ آخرت کی بات پر آ رہا ہے کہ یعنی وہ کیا کہتا ہے، آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آخرت جو ہے بہت بڑی ہے، اور جہاں کی رحمت، اور جہاں کی رحمت ہمیشگی کی ہے، غیر فانی ہے، جہاں برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی دیا جاتا ہے، لیکن نیکی کا بدلہ بے حساب دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک تفسیر سے پتہ چلتا ہے، نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ من، جس نے عمل کیے، عملہ یا عملو سے، جس نے عمل کیے، سیئاتن، برے، فلا، تو نہیں، یجزا، بدلہ دیا جائے گا، جزا یجزی سے، یجزا مضارع مجہول، الا مگر، مثلہا، اسی کے مثل، ومن، اور جس نے عمل کیا، صالحا، نیک، من ذکرن، کوئی مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہ ہوا، اور وہ، مؤمن، مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یدخلون، وہ سب داخل ہوں گے، دخلا یدخلو سے، وہ سب داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، یرزقون، رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو، جس نے اچھے کام کیے، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، میری بات مان لو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہے تمہیں، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تمہیں، دعا یدعو سے، میں بلاتا ہوں تمہیں، الی النجواتی، نجات کی طرف، نجوا نجات کی طرف، وتدعوننی، اور تم بلاتے ہو مجھے، دعا یدعو سے، تدعونا فعل مضارع، نون یہاں پر نون وقایا ہے، اور تم بلاتے ہو مجھے، الی النار، آگ کی طرف۔ یعنی وہ جو قوم تھی وہ اس شخص کی بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ اب دیکھیں نا، یہی واقعہ، اس طرح کا واقعہ سورہ یاسین میں بھی گزر چکا۔ ایک اور قوم تھی جن کے پاس نبی بھیجے گئے تھے، رسول بھیجے گئے تھے، تین رسول بھیجے گئے تھے، پھر ایک دائی بھیجا گیا، اسی طرح کی باتیں وہ دائی بھی کر رہا تھا سورہ یاسین میں، اور اسی طرح کی باتیں یہ شخص کر رہا ہے جو ایمان لے کر آیا ہے، کہ تم کو کیا ہو گیا، میں تمہیں اچھے انجام کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے برائی کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو اور میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، دعا یدعو سے، تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، لیکفرا، کہ میں کفر کروں، کفرا یکفرو سے، اکفرا، میں کفر کروں، باللہ، اللہ کے ساتھ، واشرکا، اور میں شریک ٹھہراؤں، اشرکا یشرکو سے بنا ہے۔ اب یہاں پر لام زیر لی جو آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے کاف پر زبر، اور اسی طرح اکفرو تھا، را پر زبر آ گیا، لام زیر لی پہ بھی، کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہرا دوں بھی اس کے ساتھ، ماں، اس کی، جو لیسا نہیں ہے، لی مجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم، وانا، اور میں، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تمہیں، دعا یدعو سے، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تمہیں، الی العزیزی، زبردست، الغفار، بہت بخشنے والے کی طرف۔ یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو، شرک کی طرف بلا رہے ہو، اور جس کا مجھے کوئی بھی علم نہیں ہے، ان کے بارے میں تو مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں، زبردست رحم کرنے والا، زبردست بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ لا جرامہ، نہیں کوئی شک،
جرما یجرم جب اکٹھا لا آ جاتا ہے یہاں پر تو نہیں کوئی شک، انما بے شک تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے، دعا یدعو سے، تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے، الیہ اس کی طرف، لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے، دعوتن کوئی پکارا جانا، دعوتن مصدر ہے، کوئی پکارا جانا، پھر دنیا دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّا اور بے شک، مردنا پلٹنا ہمارا، ردا یا ردو سے، مردنا ہمارا پلٹنا، اسم المقام ہے یہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّا اور بے شک، مسرفینا حد سے بڑھنے والے، اسرفا یسرفو سے، مسرفین حد سے بڑھنے والے، ہم وہی ہیں، اصحاب النار آگ والے، یعنی لا جرامہ جو لایا گیا وہ تاکید کے لیے لایا گیا اور فورس ڈالنے کے لیے لایا گیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے کس کی طرف بلا رہے ہو، ہے نا، اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کوئی پکارا جانا نہیں دنیا میں نہ آخرت میں، ہمارا تو پلٹنا کس کی طرف ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اور پھر جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو مسرف ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور ان کے لیے کوئی بچنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں ہوگا جو جو ان کو بچا پائے، آگ والوں کو بچا پائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔